अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुछ बात हो जाए पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की कि 2015 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने के बाद अब 11वां साल है। किस कदर तब्दीली आई, किस कदर बाहमी मफाहमत में इजाफ़ा हुआ और पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के अफसरशाही और हुक्काम किस हद तक संजीदा रहे हैं चाइना के साथ इस शराकत दारी में। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के फ़रोग़ के लिए चीन ने 2015 से मुसलसल ज़बरदस्त सफारतकारी का सिलसिला शुरू कर रखा है। एक तरफ गुज़िश्ता 15 बरसों में ख़ास तौर पर जब से सदर शी जिनपिंग ने इक़्तिदार संभाला, होने वाली ज़बरदस्त तरक्की वो दिखाना चाहते हैं लोगों को, उसके बारे में अपना बयानिया लोगों के गोशगुजार करना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और ऐसे ही दूसरे पार्टनर मुल्कों के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुफाहमत बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त कोशिशें भी जारी हैं, हुकूमती सतह पे और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की सतह पे भी। दोनों अपने अपने तरीके से चीन का मौक़िफ़ उजागर करने की कोशिश करते हैं। चीन किस तरह फंक्शन करता है, वहाँ का मुआशरा, वहाँ की हुकूमत, उनकी तरजीहात क्या हैं और इतनी ज़बरदस्त तरक्की, तकनीकी तरक्की, मालियाती इस्तेहकाम क्यों कर मुमकिन हुआ। अब वो अपनी कामयाबियों के हवाले से ज़ाहिर है अपना एक बयानिया तो चीन का है, एक जमाती निज़ाम है वहाँ पे और उस एक जमात में भी इस कदर जमहूरियत है कि जो पोलिट ब्यूरो के 7 मेंबर हैं। पोलिट ब्यूरो उनका सबसे बड़ा हुकूमती फोरम है जहाँ पे फ़ैसले होते हैं। ये लोग भी निचली सतह से बाकायदा मुंतखब हो के आते हैं। यही एक इम्तियाज़ है चीन के और दूसरे मुल्कों के निज़ामों के बारे में। वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत है मगर वो चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक के साथ, कि उसमें चीनी खूबियों के साथ हमने एक आमेज़िश की हुई है जमहूरियत और अपने निज़ाम को आगे चलाने के लिए। अब इसी तरह मालूमाती दौरे होते हैं, कॉन्फ्रेंसें, सेमिनार, उसके लिए दोनों मुल्कों के दरमियान आना जाना लगा रहता है। और एक ऐसा ही दौरा चंद हफ्ते पहले हुआ जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान के पार्लिमानी अरकान को, मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले, उसमें अलबत्ता PTI का कोई नुमाइंदा नहीं था और आप समझते हैं क्यों नहीं था। यहाँ भी मसलहत आड़े आ गई और ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कोई तकरीबन 150 अफराद थे जो कि 2 ग्रुपों की सूरत में पहले बीजिंग गए और वहाँ से 1-2 दूसरे शहरों की उनको सैर कराई गई। हमारे सहाफ़ी दोस्त इफ्तिखार शिराज़ी भी इस वफ़द का हिस्सा थे। उनसे हमने सवाल पूछा कि, और वो बड़े मायूस दिखाई दिए, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पूछूं कि इफ्तिखार साहब ये बताइए कि जो आपने ये दौरा किया उस दौरान वाकई आपने कुछ देखा और जो पाकिस्तानी वफ़द के अरकान थे, ख़ास तौर पे पार्लिमानी अरकान, उस हवाले से उनकी कारकर्दगी पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। इनफैक्ट बिल्कुल चीन का 10 दिन का दौरा था और पहली बार मैं गोया कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ वहाँ पे गया हूँ। यकीनी तौर पे ये बड़ा हाईएस्ट फोरम है और दोनों मुल्कों के दरमियान गोया के पॉलिसी मेकर्स के दरमियान जब इंगेजमेंट होती है तो बतौर जर्नलिस्ट मेरे लिए बड़ा इसमें एक इश्तियाक था कि मैं जाके देखूँ। चाइना की तो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की सक्सेस स्टोरी है, सो हमारे लोग कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं और वो जाके जो चाइना के एक्सपीरियंस है उससे वो इस्तेफ़ादा करना चाह रहे हैं और कितनी तैयारी के साथ गए हैं। तो मेरा ख़्याल में ख़्याल तो ये था कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है मईशत के हवाले से, तो एक मुझे उम्मीद थी कि हमारे सियासतदान बड़े डेस्परेट होंगे कि वो चाइना जाएँ, इंगेज करें उनके लोगों को और उनसे जानने की कोशिश करें कि हम भी अपने एंड पे जो सक्सेस स्टोरी है उसको कैसे मेक श्योर कर सकते हैं। बट बड़ा अफसोस कहना पड़ता है कि वो जो एक अर्ज थी वो दैट वाज मिसिंग। गोया कि वो मुझे कोई इतनी नज़र नहीं आई, बल्कि अलाउ मी टू से कि भाई वहाँ पे हमारे जो सियासतदानों की तरजीहात थी वो
گویا کہ ڈسکشن اور کچھ لرننگ سے زیادہ وہاں پہ سین سائٹنگ سے اور شاپنگ میں زیادہ تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو ڈیلیگیشن کے آخری دن تھے وہاں پہ لوگ پارلیمنٹیرینز جو تھے وہ کچھ انگیجمنٹس کو گویا کہ اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے، جو چاہ رہے تھے کہ انہیں گویا کہ شیڈیول سے نکال دیا جائے اور ان کو وقت دیا جائے کہ وہ یا تو جا کے دیوار چین دیکھیں یا پھر وہ پرل مارکیٹ یا کسی اور مارکیٹ میں جا کے خریداری کریں۔ تو میرا خیال میں یہ وہاں پہ زیادہ تر ہمیں دیکھنے کو ملا، اگرچہ بڑا امپورٹنٹ ایئر تھا، 75th اینیورسری آف ڈپلومیٹک ریلیشنز، اور چین نے اس کو اپنے ہاں بڑی اہمیت دی ہے۔ جہاں جہاں بھی چین نے اس سے متعلق پروگرام رکھے تھے اس کے اندر کلچرل ایکٹیویٹی اور ساتھ میں ان کی جانب سے جو سپیچز تھیں وہ بڑی ایک ڈیپتھ کے ساتھ آئے ہیں اور بڑی ایک ویل تھاٹ تھیں، اور فیوچر کے سے متعلق بھی دونوں ملکوں کے درمیان جو انگیجمنٹ تھے اس سے متعلق ایک روڈ میپ دیکھنے کو ملا ہے۔ اور ایون کہ کمیونسٹ پارٹی IDCPC کے لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں وہاں پہ بھی ہمارے سیاستدانوں کو جو اٹینشن سپین تھا وہ بڑا ہی لو تھا، گویا کہ اگر 2 گھنٹے کی نشست ہے تو مجھے لگا کہ ہارڈلی 15 سے 20-25 منٹ، کچھ میں کہہ سکتا ایکسیپشنز تھیں ضرور، پیپلز پارٹی سے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کیا، بٹ میجورٹی مجھے لگا ہے کہ وہاں پہ وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے اس طرح کی گفتگو میں۔ تو ایک تو یہ ہے، پھر جیسے میں نے کہا کہ 75 برس کی آپ دوستی کا جشن منا رہے تھے، اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، اس اینڈ پہ بھی پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کی جو اونرشپ تھی وہ اس کے اندر مجھے بڑی کمی نظر آئی۔ اور ساتھ میں امتیاز صاحب، میں تو اس بات کا بڑا خصوصی ذکر کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ملک کے اندر گلف وار کو لے کے آسٹیریٹی کی بات ہم کر رہے ہیں، بار بار 400 لیٹر ہم نے پیٹرول کر دیا لوگوں کے لیے، ساتھ میں ہم ورک فرام ہوم چلے گئے، مارکیٹس کو ہم نے 8 بجے بند کر رہے ہیں، لوگوں کو جرمانے کر رہے ہیں ہم، لیکن یہ آسٹیریٹی مجھے وہاں تو نظر نہیں آئے۔ گویا کہ ہماری ایمبیسی نے، یہ تقریب سادہ بھی ہو سکتی تھی، ایمبیسی کے اپنے سبزہ زار میں ہو سکتی تھی سر، لیکن اس کے لیے گویا کہ 7 اسٹار ہوٹل کا انتخاب کیا گیا جہاں پہ بڑا ایک لیوش قسم کا کھانا، اور میں تو ڈشیں گنتے گنتے تھک گیا تھا، مجھے لگا کہ 15 سے 20 ڈشز وہاں پہ ہمیں سرو کی گئی ہیں، اور پاکستان سے کچھ گلوکار بھی بلائے گئے تھے، ایک فیسٹیوٹی کا ماحول بنایا گیا۔ اور ایک وہاں پہ جو میں نے اور چیز دیکھی وہ میرے لیے بڑی افسوسناک تھی بینگ پاکستانی، کیونکہ اس تقریب کے میزبان ہم تھے، ہمارے پرائم منسٹر اس تقریب میں موجود تھے اور وہ ایک طرح سے میزبان تھے، اور چین کا نائب صدر آپ کے مہمان کے طور پہ وہاں پہ آیا تھا۔ اور عموماً ہوتا یہ، ہماری تہذیب بھی، ہمارا کلچر بھی یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں، جب وہ آپ پوڈیم پہ جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں، اور تقریر بھی کیسی کرے کہ جس کے اندر پاکستان اور چین کی دوستی کی لازوال داستان کو اور زیادہ گلوریفائی کر کے آپ کے سامنے رکھے، تو مجھے لگا ہے کہ اس کو کلیپ بھی کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے آپ تعظیماً اٹھ کھڑے ہوتے جب وہ اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھتے۔ لیکن بڑی حیران کن بات ہے، کابینہ کے جتنے لوگ تھے، آپ کا اپنا پرائم منسٹر جب تقریر کر کے پوڈیم سے نیچے آئے تو آپ سب کھڑے ہو گئے، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے امتیاز صاحب کہ جب چین کا نائب صدر آپ کے کنٹری کے لیے تقریر کر کے پوڈیم سے نیچے اترا ہے تو اس کے لیے سوائے پرائم منسٹر کے کوئی وہاں پہ نہیں اٹھا۔ تو میرے لیے یہ بڑا لمحہ افسوس تھا کہ یہ ہماری اخلاقیات ہیں، یہ ہماری تہذیب ہے کہ ایک شخص کو، اتنے اہم عہدے پہ فائز شخص کو ہم نے مہمان کے طور پہ بلایا، اور جب مہمان جب گویا کہ تقریر کر کے آیا ہے تو کوئی ہمیں مطلب ہے کہ ہمیں اس بات کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں کہ اتنی آپ نے خوبصورت گفتگو پاکستان سے متعلق کی ہے۔ تو یہ کچھ وہاں سے ٹیک اویز تھے میرے۔ تو اوورآل جو آپ نے سوال کیا، ایک تو یہ ہے کہ وہ انتھوزیازم مجھے نظر نہیں آیا، وہ اونرشپ نظر نہیں آئی، اور وہ جو لرننگ کی جو عرض تھی ہمارے سیاستدانوں میں کہ وہاں سے کچھ سیکھ کے آئیں، اس میں بھی ہم بڑا لیگ کر رہے تھے وہاں پہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تیاری ہوتی ہے یقینی طور پہ ہوم ورک کر کے جاتے ہیں، اور مختلف جو سیکٹرز کے اندر انہوں نے وزٹ کرانا تھا تو پورا ایک اسکیجول تھا جو وہاں پہ بھی ہمیں پرووائڈ کیا گیا تھا کہ کہاں کا آپ نے وزٹ کرنا ہے، کن فیکٹریز میں جانا ہے، کن انسٹیٹیوشنز میں جانا ہے، کن لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، کن کے ساتھ ڈسکشنز کن ٹاپک پہ ہوگی۔ تو مجھے اگین وہاں پہ بھی اگر پرسنٹیج کی آپ بات کریں تو ہارڈلی 1-2% ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی تھوڑی بہت تیاری تھی کہ وہ کچھ اپنے نوٹس بنا کے گئے تھے
اور ان کے پاس کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جو شاید چائنیز کے لیے بھی تھوڑی سی یوزفل ہوں گی، لیکن جو میجورٹی تھی، مجھے ایک دوست نے وہاں پہ مطلب مذاق میں بعد میں کہا، ڈیلیگیشن کیسا تھا، اس نے کہا یار لگتا ہے سب نے چیٹ جی پی سے استفادہ کیا ہے، کسی نے اپنے خود برین یوز نہیں کیا، برین ہیمرنگ نہیں کی کہ بیٹھ کے خود کچھ پوائنٹس گیدر کرتے اور وہاں جا کے کچھ اپنے انپٹ دیتے، سب چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے اپنا سب کچھ اپنا وہاں پہ اپنے آپ کو پورٹری کرتے رہے، اپنے کو ڈسپلے دیتے رہے. تو یہ بھی ایک بڑا افسوسناک پہلو تھا کہ جو ہمارے اینڈ پہ ایک تیاری ہونی چاہیے اس طرح کے انگیجمنٹ کے لیے، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑی حد تک بلو دا اسٹینڈرڈ تھی. تو جناب آپ نے افتخار شیرازی کی باتیں سنی. چین کے دورے کے بعد کچھ مایوسی کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان کے پارلیمانی اراکین تیار ہو کر نہیں گئے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ چین کے حکام ہوں، سرکاری حکام، کمیونسٹ پارٹی کے لوگ ہوں، وہاں کے پروفیسر ہوں، تجزیہ کار ہوں، وہ مایوس سے معلوم ہوتے ہیں بحیثیت مجموعی. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا انتہائی قابل اعتماد آل ویدر دوست ہے، لیکن 2015 میں جو غیر معمولی توقعات وابستہ کی چین نے پاکستان سے، جب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا آغاز ہوا، تو اس وقت سے لے کر اب تک جو پاکستانی سیاستدان، افسر شاہی اور کئی بزنس کے لوگ بھی ہیں جو کہ چینیوں کی توقعات پہ پورے نہیں اترے. چینیوں کی اپنی ایک رفتار ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے زندگی کا، اور اسی وجہ سے پاکستان کے اکثر جو بڑے لوگ ہیں وہ ان کی توقعات پر پورا اتر نہ پائے. اور جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بنیادی وجہ یہ کہ پاکستانیوں کا رویہ غیر سنجیدہ ہے. جب مذاکرات کرنے ہوتے ہیں ایون بزنس کے حوالے سے بھی، تو وہ تیاری کر کے نہیں آتے ہیں اور ایسے منصوبے لے کر آتے ہیں، ایسے منصوبے پروپوز کرتے ہیں جو کہ قابل عمل نہیں ہوتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پاکستان اور چین کے درمیان نئے ریلوے ٹریک کی بات ہو رہی تھی، اس کو ہم کہتے ہیں مین لائن 1 ML1، تو اس وقت اندازہ تھا کہ اس پہ 8-9 ارب ڈالر خرچ آئیں گے. تو میں نے اس وقت کے ایک چینی ڈپلومیٹ تھے، ان سے پوچھا کہ اتنے پیسے آپ دے پائیں گے؟ یہ کوئی 2018-19 کے شروع کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی 8-9 ارب ڈالر تو بالکل ایک معمولی سی رقم ہے چین جیسے ملک کے لیے. پاکستان کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن ایک سال کے بعد آپ کو معلوم ہے وہ کووڈ آ گیا، کووڈ میں ایک سال گزرا، اس کے بعد ہمارے وفود کے تبادلے بھی ہوئے. لیکن جب میں نے دوبارہ ان سے پوچھا 2021 میں کہ آپ نے تو ہماری ML1 یعنی نئے ریلوے نظام کے لیے پیسے دینے، تو انہوں نے کہا کہ بردر ٹائمز ہیو چینجڈ، آپ کے لوگ تیاری کر کے نہیں آتے ہیں. ہم نے 3 دفعہ ان سے تجاویز مانگی کہ اس ML1 کے حوالے سے آپ ہمیں کھل کر بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ جتنے بھی معاہدے کیے گئے تھے وہ معلومات ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ IMF اور امریکی حکام کے ساتھ بھی شیئر کر دی تھی، جو کہ ظاہر ہے چینیوں کو پسند نہیں آئی تھی. اور کچھ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہوئے کہ اگرچہ CPEC-2 بزنس ٹو بزنس ابھی شروع ہو رہا ہے، اس کے تحت منصوبے بھی چل رہے ہیں، اور کوئی 50-55 کے قریب مفاہمتی یادداشتوں اور کچھ منصوبوں پہ ایگریمنٹس پہ بھی دستخط ہوئے ہیں گزشتہ 2 سال کے دوران. لیکن وہ جو توقعات تھی چینیوں کو کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، وہ پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کے لیے ایک تو سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت تھی، اچھی منصوبہ بندی اور ہارڈ ورک یعنی محنت کی ضرورت تھی. اور ان تمام چیزوں کا پاکستان میں کچھ عرصے سے فقدان ہے، جس کے باعث وہ توقعات آج بھی تشنہ ہیں. اور یہ وہی باتیں ہیں جو آپ نے سنی افتخار شیرازی کی زبانی. بہت بہت شکریہ.